सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर शफकत अयाज, जो यूथ का हिस्सा रहे और अभी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा हैं। वो वज़ीर आला के माविन खसूसी बराए साइंस इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माविन खसूसी हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, आप बताइएगा कि आपने कुछ अरसा कबल एलन मस्क को एक लेटर किया था। उस लेटर की नौबत क्यों पेश आई आपको? देखिए, बात आपको पता है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जब भी हम एहतजाज पे जाते हैं तो नेट को बंद कर दिया जाता है, या अगर आपको पता हो किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले, इवन मेरे डिपार्टमेंट में आए तो आपको वहाँ पे ना नेट मिलेगा ना आपको सिग्नल्स मिलेंगी। तो मैंने बारहा इनको फ़ोनें की, फिर आपको पता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर मैंने पीटीए को एक लेटर लिखा कि चूँकि हमारे यहाँ पे नेट का बहुत इशू है और चूँकि दुनिया जो है वो 5G और 7G तक चले गए हैं और हमारे पाकिस्तान में अब भी 5G के नाम पे या 4G के नाम पे 2G भी नहीं मिल रहा। तो वो आपको पता है कि वो चैलेंजेस थे सामने। तो फिर मैंने पीटीए को एक लेटर लिखा, उनकी एक टीम आई, उन्होंने खुद ही डायग्नोज किया कि यहाँ पे सिग्नल्स के वाकई इश्यूज हैं। तो आपने फिर देखा कि जब भी हम जलसों में जाते हैं या फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टी निकल आती है, आज अगर हम निकल आते हैं तो इससे पहले मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल पार्टी वाले निकल आते थे या जमीयत उलमा इस्लाम वाले निकल आते थे। तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को या उन लोगों की कम्युनिकेशन को स्टॉप करने के लिए नेट बंद किया जाता है। तो मैंने एक लेटर लिखा कि अगर आप लोग इसी तरह बार बार करेंगे तो मैं एलन मस्क से और चाइना से मैं कांटेक्ट करूंगा कि वो हमें सैटेलाइट सिस्टम दे ताकि ये ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए और लोगों को डोर स्टेप पे इजीली नेट की सहूलियत मुयसर हो। उस लेटर का कोई जवाब आपको आया? एलन मस्क की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन पीटीए की तरफ से मुझे एक लेटर आया और उसने एक टीम भेजी और उन्हें खुद जो है ना ये डायग्नोज किया कि वाकई यहाँ पे नेट के इश्यूज हैं और हम इंशाल्लाह इनको सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करें और मेरी उनके साथ बात हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना हम चीज़ों को मैच्योर कर देंगे। आप अपने डिपार्टमेंट में यूथ के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी मैंने रिसेंटली बाजोड़ का मैंने विज़िट किया और वहाँ पे हमने बल्कि पूरे मर्ज्ड एरियाज़ में जो हमारे 12 अज़ला हैं, मैंने वहाँ पे ये डिजिटल कनेक्ट के नाम पे जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो मैंने एक विज़िट किया बाजोड़ में, और उसमें हम तकरीबन कोई टोटल इन मर्ज्ड एरियाज़ में 7200 स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। और उसमें ये है कि आप मेट्रिकुलेट हैं तो भी आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, आप एफएससी आपने की है या ग्रेजुएट्स हैं तो आप सारे मिलके जो है ना वहाँ पे आके आपको स्किल्स सिखाया जाता है, और वो हम कमसेट से टीचर्स और ट्रेनर्स लेकर आते हैं ताकि उन लोगों को एजुकेट कर सके। और आपको पता है कि वहाँ बाजोड़ में इस वक्त हमने तकरीबन कोई 600 बंदे हमने ट्रेन किए हैं और वहाँ का सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा है। 12 ऐसे बंदे हैं कि जो इस वक्त मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो कमा रहे हैं। इसी तरह हमारा एक बटखेला से एक लड़का था, इकबाल नाम है उसका, उसने इसी डिजिटल कनेक्ट के नाम पे जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसने वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की और आज वो 8 करोड़ रुपए का मालिक है और 50 बंदे उनके साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह मोमन में, खैबर में, औरंगज़ेब में हमारे सेंटर्स जो है वो बन गए हैं, और ये सेंटर्स हम बनाते भी इसलिए हैं कि वहाँ पे एक तो उनको तालीम दी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, और जब अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो जो रिसोर्सेज वहाँ पे है वो हम उस इदारे को छोड़ देते हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, एसी ऑफिस हो या कोई भी कॉलेज वगैरह हो। इसी तरह हमने आपको पता है कि एक तो ये हुआ, दूसरी बात ये कि हम ये जो अभी हम सऊदीया गए थे वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा MOU साइन किए कि इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्ट में जो बंदे ट्रेन होते हैं इन्हीं लोगों को हम उठाएंगे और वहाँ पे हम दोबारा उनको ट्रेनिंग देंगे, इनसे एडवांस ट्रेनिंग, और फिर वहाँ पे इंशाल्लाह इनको जॉब भी दिलवाएंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं ये तो कहने में तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि आप लोगों के KPIT बोर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी नज़र नहीं आ रही, इनकी अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। किस तरह आप इसको स्ट्रेंथन करेंगे, किस तरह आप जो प्रोजेक्ट्स का कह रहे हैं किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए आप तो जर्नलिस्ट है, आपका काम है फाइंड आउट करना, तो आप ये फाइंड आउट कर ले कि शायद आपको मैंने सेंड भी की होंगी कि हमने कितने डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किए, हाउसिंग डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट,
یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ, ٹرانسپورٹ, پریزن, سب کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہے تو تبھی ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں. اسی طرح ابھی ہیلتھ کے ساتھ ہم کرنے لگے ہیں, ایم او یوز سائن کرنے ہیں ہم نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پی آئی ٹی بورڈ آ جائیں تو وہاں پہ تقریباً مور دین 20 انٹرنیشنل فرمز آپ کو ملیں گے جن کو ہم نے سہولیات دی ہے, فری آف کاسٹ لینڈ دیا ہے ہم نے ان کو, کیا نام, آفیسز دی ہے, انٹرنیٹ کی سہولیات ہے, بجلی ہے, سیکیورٹی ہے, وہاں پہ ان کے لیے اسٹاف اویلیبل ہے. اور وہی لوگ وہاں سے فری لانسنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ وہی لوگ دنیا کو سافٹ ویئرس بھیج رہے ہیں, ویب ڈیزائننگ پہ ان کو کے ساتھ ان کی ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا خیبر پختونخوا نے, تو جا کے آپ ویب سائٹ ان کا دیکھ لیں پی ٹی اے کا, کہ وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں تقریباً کوئی $4 بلین جو ہے وہ پورے پاکستان میں باہر سے آ رہے ہیں. ان $4 بلین میں $2 بلین جو ہے وہ آپ کا خیبر پختونخوا کے جو انٹرپرینورز ہیں, جو بریلینٹ مائنڈز ہیں, وہ خود وہ کما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پورے پاکستان سے صرف $2 بلین اور واحد ایک صوبہ خیبر پختونخوا سے $2 بلین کمایا جا رہا ہے. 4 بلین پاکستان میں اور 2 بلین خیبر ڈالر. جی, تو آپ اس پنجاب بھی اس میں آتا ہے, بلوچستان بھی آتا ہے, سندھ بھی آتا ہے, گلگت بلتستان اور کشمیر, یہ سارے علاقے مل کے ایک صوبے خیبر پختونخوا کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ پراپر سہولیات دیں, جس طرح ہم نے آئی ٹی پارکس بنائے ہیں, ہری پور میں ہم ڈیجیٹل سٹی بنا رہے ہیں, ایبٹ آباد میں ہمارا آئی ٹی پارک ہے, پشاور میں ہے, سوات میں ہے, تو اسی طرح کے اگر ہم ہر سٹی میں دیں تو شاید یہ جو ہم $2 بلین کما رہے ہیں, نیکسٹ ایئر شاید یہ ہم $5 بلین کراس کر لیں. اور اگر پاکستان میں سہولیات دی جائیں اور نیٹ کی سہولیات اچھی دی جائیں تو میرے خیال سے یہ ہم $10 بلین جو ہے ایزیلی کراس کر سکتے ہیں. 2010-11 میں اس وقت کی خیبر پختونخوا حکومت نے فائل ٹریکنگ سسٹم جی شروع کیا تھا, اور اس کے لیے باقاعدہ رولز میں ترامیم بھی کیے گئے تھے, لیکن وہ بند پڑا ہے. آپ کے کے پی آئی ٹی بورڈ نے ابھی تک اس کا کیا کیا؟ جی بالکل, میں نے جیسے میں آیا نا تو میں نے سب سے پہلے بریفنگ میں یہ میں نے پوچھا تھا کہ وہ جو فائل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم تھا اور یہ ہم نے سٹارٹ کرنا تھا مردان سے, تو پھر وہ کیوں سٹاپ ہوا. تو اس کی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ جو سسٹم ہم نے مطلب جن کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے, جو لوگ اس کو کرنے جا رہے تھے, میرے خیال سے وہ جو بتا رہے تھے وہ نہیں کر سکے اس چیز کو, جو ان کی ایکوائرڈ اماؤنٹ تھی اس میں وہ نہ کر سکے. لیکن انشاءاللہ اسی چیز کو ہم پرسو کریں گے, آگے لے کر جائیں گے. اور ہم نے صرف سی ایم صاحب سے اپروول لینی ہے. فائل ٹریکنگ جو ہے یہ بہت آسان کام ہے, یہ اس سے بہت مشکل کام جو ہے ان کو ہم کرنے لگے ہیں. جس طرح ابھی ہم یہ دستک پہ ای چالان کر رہے ہیں, وہیکل رجسٹریشن ہے, عام لائسنس ہے, ای برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ای ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے, مطلب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپلائی کریں اور آپ کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مل رہا ہے, آپ وہیں سے آپ اپلائی کریں, وہیں سے آپ جو ہے عام لائسنس کے لیے اپلائی کریں, وہیں سے آپ جو ہے ٹرانسپورٹ مطلب لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس اس کے لیے آپ اپلائی کریں. تو اس طرح کی بہت ساری چیز جو ہے وہ ہم میچور کریں اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو 109 سروسز ملیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کی ہیلتھ کی سہولیات ہے. تو یہ جو آپ ٹریکنگ کی بات کریں یہ بہت معمولی چیز ہے, انشاءاللہ یہ ہم کر لیں گے. اب اگر دیکھیں تو ہر ایک جو بورڈ ہے, ایجوکیشنل بورڈز ہیں یا ہاسپٹلس ہیں, وہ اپنے سافٹ ویئرس خود خرید رہا ہے تھرڈ پارٹی سے. تو کے پی آئی ٹی بورڈ ایسا کیوں کچھ پلان نہیں کرتی کہ وہ خود اپنے سافٹ ویئر بنائے اور آپ کی حکومت تمام اداروں کو بین کرے کہ صرف وہ کے پی آئی ٹی بورڈ کے سافٹ ویئر کو استعمال کرے, تو ایسے ریونیو بھی بڑھ جائے گی. آپ نے میرے دل کی بات کی ہے, زبردست بات آپ نے کی. اور یہ 2018 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا کہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے 34 ڈپارٹمنٹس ہیں, یہی 34 ڈپارٹمنٹس اگر کسی بھی آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ خریدیں گے یا کوئی پروجیکٹ دیں گے یا کوئی سافٹ ویئر لیں گے, تو انہوں نے آئی ٹی بورڈ سے مین کے STNIT سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ نے ڈپارٹمنٹ سے آپ نے NOC لینا ہوگا. تو اس NOC کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے سی ایم صاحب سے خود بھی بات کی, اور وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہو, اور انہوں نے ہمیں خود جو ہے گو ہیڈ دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کے بغیر جو ہے اس چیز کو نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے یہ جو ابھی ہم نے MOU سائن کیے ہیں تقریباً کوئی 7-8 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مختلف, تو یہ اسی چیز کا ایک آغاز ہے کہ آغاز ہو گیا ہے. اب یہ جو ہم MOU سائن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ STNIT ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے سافٹ ویئر بنائیں گے, اور اسی سافٹ ویئر میں STNIT کا اپنا ایک پرسنٹیج ہوگا کہ اگر وہ $100 کما رہے ہیں
اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا اس ایپ کے تھرو, تو اس میں ہمارا ایک پرسنٹیج ہوگا جو تقریباً میرے خیال میں 9.5% بنتا ہے. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے جب اس کی آپ اینولی ایلوکیشن اور وہ جو ریونیو وہ دیکھ لیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ قبل, تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ سے $1 ملین کی خریداری ہوئی تھی KPIT بورڈ کے لیے, لیکن وہ سامان ابھی تک پورٹ پہ پڑا ہے, اس کی کلیئرنس نہیں ہوئی. آپ کے علم میں ہے یہ؟ اچھا, یہ مجھے نہیں پتا, اگر آپ اسپیسیفکلی بتائیں کہ یہ کون سا پروجیکٹ ہے یا مطلب یہ کب لیا گیا تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اچھا. اور اس کی کلیئرنس جو تھی وہ فائنانس نے کرنی تھی, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کرنی تھی. اچھا. اور ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے وہ خریداری ہوئی. اگر آپ اس پروجیکٹ کا نام مجھے بتا, آپ ذرا اس کو پتہ کر لے کہ وہ جو میرے بھی شاکنگ ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ ہوا ہے, آپ ذرا پتہ کریں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. بلینز کا اگر اس طرح کا کوئی ہے, $ملین کا وہ اس میں خریداری ہوئی, $1 کا اگر ہے کچھ اور پورٹ پہ پڑا ہوا ہے, تو یہ تو ہماری ناکامی ہے. پھر یہ ضلع خیبر میں کچھ عرصہ قبل ایک IT اسکول بنا تھا 18 کنال پر, شلمان میں اسکول نہیں بنا تھا, وہ ایک یہ بھی تقریباً کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ شاید 3 سال کی بات ہے, کہ 2002 سے یہ یا 2000 سے یہ ایک جگہ تھی سرکاری, لوکل گورنمنٹ کی تھی, اور میرے خیال پہ انہوں نے ایک تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے انیشیٹو لیا تھا کہ ہم وہاں پہ ٹریننگ دیں گے. لیکن جب اس کی فیزیبلٹی دیکھی گئی اور انہوں نے جب کام شروع کر دیا, تقریباً کوئی کچھ اماؤنٹ اس پہ لگ بھی گیا رینوویشن پہ, لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جگہ جو ہے وہاں پہ مطلب ایکسیسیبل نہیں ہے, وہاں پہ آبادی اتنی نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ ایزیلی جا کے ٹریننگ حاصل کر سکے. تو وہ ہم نے کیبنٹ میں اس کو اپروو کر دیا, اور وہ جگہ ہم نے دے دی ہے اسکول کے لیے, کیونکہ وہاں پہ چونکہ اسکول بھی اچھا نہیں تھا, تو ہم وہاں پہ ٹریننگ کیا دیتے, ہم نے اس چیز کو شفٹ کر دیا اسکول کے لیے, اور وہاں پہ اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک ماڈل اسکول, کہ جس میں پرائمری اور مڈل اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھائی کریں گے. آپ لوگ تو ابھی انٹرنیز بھی لے رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں, ان انٹرنیز کا مستقبل کیا ہوگا, اور ان کے جو آپ ہائرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ شفاف ہیں؟ جی بالکل, ہم نے یہ KPIT بورڈ کے تھرو ہو رہا ہے, اور اس میں ہم نے صرف اور صرف وہی گریجویٹ جو فریشلی فارغ ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, انہی لوگوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں, ان کو ایک اسٹیفن دیتے ہیں 30,000 کا, اور ان لوگوں کا مستقبل یہی ہوگا کہ جب ہم ان کو 6 مہینہ ان کو ٹریننگ کریں گے اور ٹریننگ دیں گے, تو وہی اسٹوڈنٹ جب باہر جائیں گے یا باہر کسی کمپنی میں یا پرائیویٹ فارم میں جائیں گے, تو انشاءاللہ وہ لوگ جب ٹرین ہوتے ہیں اور ان کو ہم اسٹیفن بھی دیتے ہیں, تو وہ دل سے اور مطلب محنت کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے سعودی عرب میں ابھی ایک 3-4 MOU سائن کیے, جس میں 1500, 800 اور 1200 اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس ان کو چاہیے ٹرین, تو یہ لوگ ہم ٹرین کریں گے اور وہاں پہ بھیجیں گے, کیونکہ وہاں کی مارکیٹ بڑی ہے اور ہمارے پاس برلینٹ مائنڈز بہت زیادہ ہیں. سائبر سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں؟ سائبر سیکیورٹی پہلے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں اس وقت, ماشاءاللہ ہمارے جتنی بھی سافٹ ویئرز یہاں پہ ہم نے دی ہوئی ہے, یا ہمارے KPIT بورڈ یا پرائیویٹ فارمز نے دی ہوئی ہیں, تو ماشاءاللہ ان کے ایک سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بلاک چین بنائے گئے ہیں, کہ آپ مطلب ایک بلاک میں جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ جو ہے وہ آپ کو اسٹاپ کر دیتے ہیں, یا ان کا وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں آپ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساری چیزیں سیکیور ہے, اور اس کے لیے ہماری بہت زبردست ٹیم ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ پہ ہو چاہے وہ پرائیویٹ فارمز میں ہوں. پہلے ایک KP سرک ہوا کرتا تھا, وہ سائبر سیکیورٹی ریسپانس سینٹر تھا, وہ ابھی بند ہے یا ابھی بھی فنکشنل ہے؟ وہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ, لیکن ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ میں یہ سائبر سیکیورٹی اور یہ سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا یہ جو بلاک چین ہمارا ہے اس پہ ہماری ٹیم بہت زبردست لگی ہوئی ہے. یہ آپ کو بریفنگ میں کہا گیا ہے یا آپ کو پریکٹیکلی کچھ پتا ہے, آپ نے کراس چیک کیا ہے؟ ہاں, میں پریکٹیکلی خود جاتا ہوں. آپ ذرا اگر ڈپارٹمنٹس کے ویب سائٹ ذرا چیک کریں تو وہ ولنریبل ہے. اچھا, بہت نیشنل بینکس بھی ہیں, اس پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں. کب سٹارٹ ہوا تھا, کب بند ہوا ہے؟ آپ ذرا خود پتا کریں. KP سرک کا آپ نے اسٹڈی کیا ہے اور آپ کے پاس ہے اس کا مطلب KP سرک کا میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بند ہے یا ابھی بھی فنکشنل ہے. مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی آپ تو کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ ذرا اگر ڈپارٹمنٹس کے پتہ کر لیں تو میرے خیال میں وہ نہیں ہے. ایون میں آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں, یہ میری اطلاعات کے مطابق کہ اس پہ بھی اٹیک ہوا تھا, وہ بھی ہیک ہوا تھا. اٹیک تو بہت جگہوں پہ ہوتا ہے, آپ ایون پرائیویٹ فارم بھی اگر دیکھ لیں وہاں پہ بھی اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, ہم نے ایجوکیشن میں انہوں نے میرے خیال میں ای ٹرانسفر جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے,
تو وہ بھی انہوں نے اپنے پرائیویٹ فارمز کے تھرو کیا ہوا تھا، اور ان کو ہم نے ابھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کوئی بھی پرائیویٹ فارمز کے ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں کرنا، یا تو ہم سے آپ NOC لیں گے یا ہم ہی آپ کو جو ہے وہ سروسز دیں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی جو مسائل ہے، چیلنجز ہیں، ان پہ ہم نے کام کیا. اور آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ دستک پہ کسی نے اٹیک کر لیا، یا یہ جو ہم برتھ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس کو جو ہے نا کسی نے ہیک کر لیا، یا یہ جو ہم ڈومیسائل دے رہے ہیں، عام لائسنس دے رہے ہیں. اگر صرف دستک کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ایک ایپ ڈیولپ کیا ہے، ایک اچھا اسٹیپ ہے، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ود ان 2 months آپ کا کام ہوگا. اگر 2 months کے اندر آپ کا کام نہیں ہوتا تو کیا حکومت یا اس پر کوئی چیک ہے کہ حکومت اس پر چیک رکھے کہ 2 ماہ میں یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ جی، دستک ایک ایپ ہے جس میں 109 سروسز ہے، مختلف سروسز ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے سروس کی بات کر رہے ہیں. آرمز لائسنس کی بات. عام لائسنس کی. اگر عام لائسنس ہے نا، عام لائسنس میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. آپ نے اپنے موبائل سے عام لائسنس کے لیے اپلائی کیا، اور پھر یا آپ جاتے ہیں سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر سے آپ اپلائی کرتے ہیں. فوراً ایک بندہ نہیں سمجھتا، اس کے لیے جا کے وہ خود ایک سسٹم سے وہ ہیلپ لیتا ہے، یا آپ ان کے لیے کرتے ہو. وہ بندہ جاتا ہے، صرف آپ کی وہاں پہ ایک تم ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کی وہ ہو جاتی ہے، اور نادرا سے یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ہاں واقعی مطلب یہ پاکستانی ہے یا اس کو ضرورت ہے، وہ جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر دے. یا اگر وہ نہیں ہوتا تو اسی جگہ پہ وہ آپ کو اسٹاپ کر دیتا ہے. سسٹم آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ آگے جائیں، یا آپ کا فارم جو ہے وہ آگے جائے. تو اسی جگہ پہ یہ سسٹم کس نے ڈال دیا؟ یہ ہماری ہی سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ نے، جو ہم ان کو سافٹ ویئر دے رہے ہیں، اسی جگہ پہ یہ کام ہم خود ہی کر رہے ہیں کہ جس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کو الاؤ کرتے ہیں، نہیں ہوتی تو اسی جگہ پہ اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں. وہ جو ٹائم دیتے ہیں وہ ٹائم ڈیوریشن 2 months ہوتا ہے. جی. اگر 2 month میں کسی کا کام نہیں ہوتا تو کیا اس کے لیے کوئی اس طرح چیک رکھا گیا ہے یا حکومت کے پاس یا CM ہاؤس میں وغیرہ میں کہ جہاں پہ آپ لوگ ان سے پوچھے کہ کیوں 2 ماہ میں کام نہیں ہوا؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. یا اگر نادرا کا مسئلہ ہے، فار ایگزامپل کسی کی تھم ویریفیکیشن نہیں ہو رہی، تو وہ سسٹم جو ہے وہ نادرا سے پوچھے گا کہ کیوں نہیں ہو رہا. یا وہ جو بندہ جس کو یہ پرابلم آ رہا ہے وہ خود جا کے وہاں پہ پوچھے گا کہ میرا کیوں تھم نہیں لگ رہا، حالانکہ میرا خود نہیں لگ رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم میں ہر جگہ پہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جو 5 steps میں کرنا ہے آپ نے. اگر آپ پیسے جمع کرتے ہیں یا آپ نے پیسے نہیں جمع کی، یا اگر وہاں پہ کوئی فراڈ کر رہے ہیں اور 2 نمبر چیک وہاں پہ جمع کر رہے ہیں، تو اسی جگہ پہ دوبارہ جو ہے نا آپ کو سسٹم پکڑے گا کہ یہ جو ہے آپ جو چالان دکھا رہے ہیں یا رسید دے رہے ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا. آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. یہ فائل ورکس کی آپ بات کر رہے تھے. جی. تو کب تک آپ لوگ یہ ختم کریں گے اور اس کو ڈیجیٹائز ہوگا؟ دیکھیں، میں بہت زیادہ چیزیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جس طرح میں نے کیبنٹ کی بات کی تھی کہ مطلب کیبنٹ پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے آپ کا اور کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. 7-8 گھنٹے ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر آپ نے ایک سال میں 25 میٹنگز بھی ارینج کرنے ہیں، تو ایک بہت بڑا ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس میں ایجنڈا اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پراپرلی نہیں دیکھ پاتے. تو اس کے لیے میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم کیبنٹ لے کر آئیں تو انشاءاللہ اگر یہ ہمیں فائنانس اپروول دیتی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلدی کر لیں. آپ کے آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، جو ایک نوجوان قیادت ہے اور فرسٹ ٹائم کابینہ کا حصہ بنے ہیں اور جنہوں نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ.